सलाम दोस्तों, AR लाइव भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 805वां उर्से सरकार शाह मीरा की तैयारी पूरी हुई। 6 नवंबर 2024 को सरकार शाह मीरा के सज्जादानशीन रईस अशरफ की सरसपरस्ती और मखदूम अशरफ के जानशीन मोइन अशरफ की सदारत में होगा तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइदे अहले सुन्नत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। श्रीलंका से आएंगे एहसान इकबाल कादरी, देश विदेश से आएंगे बड़े मेहमान। करते हैं खास बातचीत मुफ्ती मेहंदी हसन साहब से। सलाम दोस्तों, AR लाइव भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गुजरात के आणंद जिले के खंभात तालुके में सरकार शाह मीरा के उर्स के प्रोग्राम की खास रिपोर्टिंग के लिए AR लाइव भारत की टीम के साथ आए। आइए जानते हैं यहाँ के क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं या क्या प्रोग्राम हुए, फिर सरकार शाह मीरा कौन हस्ती है और जो लाखों की तादाद में इस जंगल के अंदर लोग आते हैं तो वो क्यों आते हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल मुफ्ती मेहंदी हसन साहब से हम खास बात करेंगे। आइए हजरत का हम पहले तो खैर मकदम करते हैं हमारी AR लाइव भारत न्यूज़ के अंदर। हजरत आपका तारुफ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़कीर का नाम महदी हसन निज़ामी है, सूबे यूपी से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से यहाँ तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसा कि आपको मालूम है सोशल मीडिया के ज़रिए से और इश्तिहार भी आम हुआ है कि इस बार 805वां उर्से सरकार शाह मीरा, आलमी उर्से सरकार शाह मीरा मनाया जा रहा है। 6-7 नवंबर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। सरकार शाह मीरा का आस्ताना बड़ा बाफैज़ आस्ताना है। आप कौन हैं? सरकार शाह मीरा नबी रगान गौसे आज़म, कुतुब रब्बानी, महबूब गौसे जिलानी, महबूब औलिया हुज़ूर गौसे आज़म के सगे पोते हज़रत पीर मीरा सैयद अली व हज़रत पीर मीरा सैयद वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का आस्ताना शरीफ है। और आपके साथ में गौसे आज़म की ज़ुर्रियत के कई अफराद यहाँ पर जलवा बार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा फैज़ आस्ताना है और जाहिर सी बात है जब बाफैज़ आस्ताना हो और यहाँ के साहिब सज्जादा मज़हर करामात गौसे आज़म मुतमक्किन सरीर वलायत रईस दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद रईस अशरफ अशरफुल जिलानी मीरानी हुज़ूर गौसे आज़म, हुज़ूर मखदूम पाक और सरकार मखदूम पाक और हुज़ूर गरीब नवाज़ के फ़ैज़ो बरक़ात लुटाने में मसरूफ़ हैं तो क्यों ना भीड़ हो। आज हुजूम बेकरा, इसलिए जाहिर सी बात है आप शक्कर डालेंगे तो कीड़े जमा होंगे। जाहिर सी बात है यहाँ लाखों का हुजूम बेकरा इसलिए होता है कि यहाँ फैज़ो अता के चश्मे नहीं बल्कि यहाँ पर दरिया जारी व सारी है। और ख़ास तौर से उर्स के मौके पर बेतहाशा लोग दूर दराज से, हिंदुस्तान से, कई ममालिक से, तकरीबन 22 ममालिक के जो है लोग हैं, अकीदतमंद हैं, यहाँ पर शिरकत हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुशब्बा कीरत का जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है और किस वजह से खास होता है और कौन कौन लोग यहाँ पर, कौन कौन से इदारे के बच्चे यहाँ पर हिस्सा लेते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चूँकि आप जानते हैं खानकाहें बहुत सारी हैं, मदरसे बहुत सारे हैं, दरगाहें बहुत सारी हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार शाह मीरा का आस्ताना वो आस्ताना है जहाँ पर दीनी काम भी जदीद और कदीम दोनों चीज़ों के इम्तिजाज के साथ चलता है। हमारे बुजुर्गान दीन ने जिस तरीके से इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त को परवान चढ़ाया है, इसी तरीके से यहाँ के साहिब सज्जादा हुज़ूर रईस मिल्लत शरीयत और तरीक़त को बामे उरूज तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ उर्स की तमाम तकरीबात आपको देखने के मिलेगी, वहाँ पर खुसूसी प्रोग्राम यहाँ पर जो होता है मुसाबिक़े इल्म हदीस, यानी इल्म हदीस की तरवीजो इशाअत का एक बहुत अच्छा उम्दा बेहतरीन प्लेटफार्म आप मदारिस इस्लामिया और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को जो है देने के लिए आपने ये इब्तिदा की थी। तकरीबन 7 साल पहले इसका आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुल हिंद मुसाबका होता है, यानी इंडिया लेवल पर। इस डिबेट्स में, इस मुसाबके में दूर दराज के, बंगाल के, यूपी के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, केरला के, मुंबई के, गुजरात के सूबे के बहुत सारे इदारों से और यूनिवर्सिटीज़ जैसे मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल, उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के भी तलबा, मदारिस इस्लामिया के तलबा जो है बहुत दिलचस्पी के साथ इल्म हदीस के प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज कराते हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ आते हैं और उनको बहुत सारी सहूलियात दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब सज्जादा रईस मिल्लत आने जाने के तमाम अखराजात और जितने भी मुसाहमीन और मुशारिकीन हैं सबको आला इनामात देते हैं। टॉप करने वाले को बगदाद शरीफ का टिकट देते हैं। इसलिए आम ज़ायरीन जो फैज़ रूहानी
کی تلاش میں آتے ہیں، ایسے ہی علماء اور طالبان علوم نبویہ بالخصوص علم دین کا جام اپنے سینوں میں، علم دین کا جام پینے کے لیے، علم دین کو اپنے سینے میں مضبوطی کے ساتھ بسانے کے لیے، اور ان کی حوصلہ افزائی چونکہ کی جاتی ہے، اس لیے وہ کافی دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں الحمدللہ۔ جو 6 تاریخ کو اور 7 تاریخ کو جو کانفرنس ہے تو اس میں کون کون مہمان طور پر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ورلڈ لیول سے لوگ آتے ہیں یہاں جی پر، جی جی تو اس میں بالکل خصوصی بالکل طور پر اس سال کون آنے والا ہے؟ جی جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت پیارا ہے۔ عرس سرکار شاہ میرا یہی وہ آستانہ شریف ہے، ہندوستان میں یہ مرکزی آستانہ ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ مرکز روحانیت ہے اور مرکز علم و فن بھی ہے الحمدللہ۔ اس آستانے میں عرس کے ایام میں تقریباً میں نے ذکر کیا کہ 22 سے 25 کنٹریز کے علماء، مشائخین، عقیدت مند، زائرین یہاں پر حاضری دے کر جو ہے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اس بار عرس سرکار شاہ میرا کی مناسبت سے جو پروگرام جو منعقد ہونے والا ہے، ایک تو ہے 7واں کل ہند مسابقہ علم حدیث و تفسیر، دوسرا ہے تحفظ عقائد اہل سنت انٹرنیشنل کانفرنس، اور تیسرا پروگرام ہے فارغین جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم یہاں کے طلباء کی دستار بندی۔ تو کانفرنس میں دور دراز کے بیرون ملک کے بہت ہی مشہور و معروف مناظر اہل سنت حضرت علامہ احسان اقبال صاحب اللہ سری لنکا سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور شخصیات جیسے حضرت علامہ شان دکن علامہ احمد نقشبندی صاحب ہو گئے، علامہ توصیف رضا خان صاحب اللہ بریلی شریف ہو گئے، اور قاضی بھیلواڑہ حضرت مولانا غلام اشرف جیلانی صاحب اللہ اظہری، وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بے شمار علماء ہیں، الحاج سعید نوری صاحب اللہ ہیں، چیئرمین رضا اکیڈمی، بہت ہی متحرک و فعال شخصیت ہیں، اور حضور معین ملت جو ممبئی کے حقیقت میں کنگ ہیں اور مخدوم سمنا کے سجادہ نشین ہیں، آپ کی تشریف آوری انشاءاللہ وہ بھی آپ بھی تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار علماء فضلہ مشائخین ہیں، میں کن کن کا نام لوں؟ بہرحال کثیر تعداد میں علماء، مشائخین اور طلبہ شرکت فرماتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین کی شرکت ہوتی ہیں 2 ایام عرس میں۔ ہمارے نیوز کے مادھیم سے خاص جو کل اور پرسوں کے پروگرام میں جو لوگ آنے والے ہیں، کیونکہ موسم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو ان کو کیا سندیش دینا چاہیں گے خاص کی تیاریوں کے ساتھ وہ آوے؟ اور یہاں عرس کمیٹی کی اور سے کیا تیاریاں رہتی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ موسم میں کچھ تبدیلی ضرور ہے، ٹھنڈی کا موسم، رات میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، ایسے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سارا انتظام رہتا ہے، چونکہ لاکھوں کا مجمع رہتا ہے، علماء، اکابرین، مشائخین کے انتظامات تو بلڈنگ کے یعنی عمارت کے تلے ہو جاتا ہے، لیکن اور دیگر تمام زائرین، خواتین و حضرات کا سب کا انتظام رکھا جاتا ہے ہر چیز کا۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ جب تشریف لائیں تو صرف اور صرف اتنا کریں کہ اپنے ساتھ جو ہے اوڑھنے کا سامان لائیں، تاکہ آپ کو جو ہے ٹھنڈک سے بچاؤ ہو، باقی کھانے پینے اور تمام سہولیات آپ کو یہاں پر مفت فراہم کی جائے گی الحمدللہ۔ عورتوں کا بھی بڑا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جہاں مردوں کا پروگرام ہوتا ہے، جہاں ذکر و فکر کی محفل مردوں کے لیے منعقد ہوتی ہے الحمدللہ۔ رئیس ملت وہ آفاقی شخصیت ہیں کہ خواتین اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے الحمدللہ ہر سال 40 معلمات کو مدعو کرتے ہیں، اور 2 روزہ ان کا اجتماع مسلسل چلتا رہتا ہے، مختلف عناوین پر، طہارت پر، عبادت، ریاضت اور ان کے دینی ضروری مسائل کو لے کر کے وہ معلمات جو ہے الحمدللہ ہماری پردہ نشین مخدرات خواتین اسلام کو وہ رہنمائی کرتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ ابھی ملک ہندوستان کے حالات سب کو پیش نظر ہے، نفرتوں کی ایک آندھی چل پڑی ہے، جیسے بہرائچ میں بھی دنگے وغیرہ ہوئے، تو یہ عرس ہم صوفی سنت کا آستانہ ہے، تو خاص یہاں صوفی سنت کے آستانے سے آپ کیا محبت کا پیغام تمام دیش واسیوں کو، ہندو مسلم سب کو خاص پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بہت پیارا آپ نے سوال کیا تھا۔ میں نے کئی سال پہلے یہاں پر اسی دھرتی پر، چونکہ میں دیکھتا ہوں ہم لوگ ہی امن و آشتی والے ہیں، ہم لوگ ہی چین والے ہیں، ہم لوگ ہی پیس والے ہیں، ہم لوگ ہی شانتی والے ہیں الحمدللہ۔ جو بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں، بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں، وہی امن والے ہیں۔ کیونکہ اگر امن کا گہوارہ آپ کو دیکھنا ہے تو اجمیر معلیٰ چلے جائیے، وہاں رنگ و نسل کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں مذہب کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کون آیا،
کس حال میں آیا بس اس کی مدد کرنی ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ رہا ہے الحمدللہ۔ وہی حال ہر درگاہ پر آپ جائیے، کچھوچا شریف جائیے، ممبئی میں حضرت ماہم شریف میں چلے جائیے اور حاجی علی پیر کے ہاں چلے جائیے، یہی منظر آپ کو آستان شاہ میرا میں آپ کو دکھے گا، بلا تفریق رنگ و نسل و بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہاں ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے کو لوگ آتے ہیں سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں، جبیسائی کرتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اور میں یہی پیغام دوں گا کہ یہی محبت کا پیغام ہے، ہم اور آپ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ ہم تو تصوف کو ماننے والے ہیں، صوفیہ کو ماننے والے ہیں۔ صوفیہ نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے اگر آپ آدھی روٹی کھا رہے ہیں تو آدھی روٹی کسی ضرورت مند کو دے دیجئے۔ یہ نہیں کہ وہ کس مذہب کا ہے، بلکہ دیکھیے کہ سامنے والا انسان ہے، بلکہ انسان نہیں، جانور بھی اگر بھوکا ہے تو اس کو آپ کھانا کھلائے، اس کی جو ہے ضرورت پوری کیجئے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے بڑا پیارا شعر کہا تھا جو گلستہ میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا ہے تو ایسا آدمی کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ تو یہ ہے صوفیہ کا پیغام کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کریں، تو اگر دوسروں کی تکلیف ہم محسوس نہیں کر سکتے تو گویا کہ ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو میرا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، اور انسانیت کے پیغام ہی میں تصوف کا پیغام چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ یعنی آپ دوسروں کے درد کو محسوس کیجئے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیے اور نہ کسی سے تکلیف جو ہے آپ لیجئے۔ یہ میرا میسج ہے۔ جیسے کہ سرکار شاہ میرا کو 805 سال ہو گئے جی اور یہ پورا جنگل تھا، تو ابھی سننے میں آتا ہے کہ یہاں انگلش میڈیم اسکول بھی چل رہی ہے جی جی اور اسلامی تعلیم بھی چل رہی ہے، تو وہ کس طریقے سے اور کون کون جگہ کے بچے پڑھتے ہیں اور اس کا کیا انتظام رہتا ہے؟ کیونکہ جنگل کا ماحول رہتا ہے، عرس کے ٹائم تو یہاں پبلک رہتی ہے، باقی ان دنوں میں کیا ماحول رہتا ہے؟ پھر انگلش میڈیم اسکول جنگل میں چلانا، تو وہ کس طرح چل رہی؟ بہت پیارا آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ۔ یقیناً میں کس طریقے سے اپنی اس خانقاہ کا تذکار کروں، جہاں پر آپ ایک طرف آستانے کی عمارت دیکھیں گے، ٹھیک اس کے بغل میں پچھمی جانب شاہ میرا پبلک اسکول انگلش میڈیم کی 2 منزلہ عمارت کھڑی ہے۔ سینکڑوں طلبہ شہر کھمبات کے وہاں زیر تعلیم ہے، انگلش میڈیم ہے، گورنمنٹ آف گجرات سے مانتا پراپت ہے الحمدللہ۔ اب اس میں طلبہ کی کثرت بڑھ رہی ہے تو اس کے پیش نظر ایک جدید عمارت کی تعمیر جاری و ساری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے عصری علوم کا مرکز، اور ساتھ ہی ساتھ دینی علوم کا مرکز۔ اس مرکز کا نام جامعہ فیضان شب رئیس العلوم ہے، جس کی آفس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ بہت ہی جامع ہے، مختصر عمارت ہے، لیکن 150 بیرونی طلبہ جو ہندوستان کے مختلف جو ہے صوبوں سے، مختلف اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، بہار سے، بنگال سے، یو پی سے، مختلف اسٹیٹ کے 150 طلبہ یہاں رہتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے، سونے، رہنے، میڈیکل، آنے جانے، یونیفارم، تمام تر سہولیات، یہاں تک کہ ایڈمیشن فارم کی بھی فیس نہیں لی جاتی، سب فی سبیل اللہ، لوجہ اللہ، مجاناً یہاں پر یہ ساری چیزیں فراہم کی جاتی طلبہ کو۔ اعلیٰ تعلیمات ہے دینی تعلیم کے ساتھ، اور اس ادارے میں دینی تعلیمات کے ساتھ جو ہے عصری تعلیم بھی شامل کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دینی مرکز ہے، دینی ادارہ ہے، تو غلبہ دین کا رہے گا، لیکن عصری علوم بھی یہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ انگلش ہے، میتھ ہے، کمپیوٹر ہے، اور اس کے بعد جو ہے سائنس ہے، ہندی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی کچھ سکھائی جاتی ہے الحمدللہ۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے طلبہ دینی علوم سے آراستہ ہونے کے ساتھ عصری علوم سے بھی لیس ہوں، تاکہ عملی زندگی میں جب اتریں تو ان کو بھٹکنا نہ پڑے، ان کو جو ہے ادھر ادھر جو ہے دھکے نہ کھانا پڑے۔ یہ ہمارا مقصد لاسٹ سوال یہ تھا کہ جیسے حضور رئیس ملت، جی آپ کے صاحبزادے کتنے ہیں، شہزادیاں کتنی ہیں، اور ان کے کیا کام انجام دونوں شہزادے دے رہے ہیں اس وقت ملک ہندوستان میں؟ جی تھوڑا مختصر اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے کچھ۔ ماشاءاللہ، یہ بھی اچھا سوال ہے، چونکہ اس خانقاہ شریف کے جو صاحب سجادہ ہیں، مظہر کرامات غوث اعظم حضور رئیس ملت حضرت علامہ الحاج شاہ سید رئیس اشرفی الجیلانی میرانی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی خدمات تو جگ ظاہر ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور آپ کے شہزادگان بھی ماشاءاللہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے رئیس العلماء فاضل ایمن حضرت علامہ پیر سید جامع اشرفی الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ انٹرنیشنل مقرر ہیں، خطیب ہیں، وہ اپنے زبان و بیان کے ذریعے سے اپنے
مسلک و مذہب کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں اور دفاع دین کا کام کر رہے ہیں، دشمنوں کا منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں، اور فروغ اہل سنت کا آپ مضبوطی سے کام کرتے ہیں۔ کئی ممالک میں، ہندوستان کے علاوہ یورپ کنٹری میں، امریکہ، افریقہ، ساؤتھ افریقہ، موریشس، چائنا اور عرب ممالک میں، عراق، ایجپٹ، ٹیونیشیا، موروکو، اس طریقے سے بے شمار ممالک میں ان کا دورہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ بڑے ذی علم اور ذی استعداد ہیں، بڑے قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، مفکر ہیں، مصلح ہیں۔ جہاں جاتے ہیں اللہ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے، ان کے زبان کی تاثیر سے نہ جانے کتنے لوگ راہ راست پر گامزن ہوئے، لوگوں نے گناہوں سے توبہ کیا، بہت سارے لوگ ان کے ذریعے سے حلقہ بگوش اسلام بھی ہوا الحمدللہ۔ تو یہ ان کے اخلاق اور ان کی گفتگو، ان کا کردار ایسا رہتا ہے اور ان کی تقریر اتنی پرتاثیر ہوتی ہے کہ لوگ کشا کشاں ان کے ارد گرد پروانے کی طرح جمع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے صاحبزادے حضور رئیس ملت کے جو دوسرے فرزند ہیں، حضور سید العلماء حضرت علامہ پیر سید نظامی اشرفی الجیلانی میرانی، یہ بہت بڑے عالم، دقاق، مفکر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تقریباً 22 کتاب آپ لکھ چکے ہیں، جن میں سے صرف 1 سال کے اندر آپ کی 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں الحمدللہ۔ علمی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں آپ کی کتابوں کی بڑی پذیرائی ہوئی، پڑوس ملک سے بھی آپ کی کتابیں چھپی، بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ دین کا کام متعدد زاویے سے دونوں شہزادگان آپ کے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور حضور رئیس ملت کی 2 صاحبزادیاں بھی ہیں۔ پہلی صاحبزادی جو ہیں وہ حضور معین المشائخ جانشین مخدوم السنہ حضرت علامہ سید معین الدین اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ سے منسوب ہیں، ان کے عقد میں ہیں۔ اور دوسری صاحبزادی بھی شہزادے حضور اسلم میاں صابری حضرت سید حارث میاں دامت برکاتہ العالیہ سے منسوب ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے حضور رئیس ملت کے چھوٹی سی فیملی کا۔ یہ ہے آپ کے کام، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں حضور رئیس ملت اور ان کے شہزادگان کو دیکھ کر کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ مختصر سے وقت میں کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے مضبوطی کے ساتھ کام کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو بھی اپنے مذہب، مسلک، بلکہ پوری قوم، بلکہ پورے اپنے وطن عزیز کے باشندوں کی ترقی، خوشحالی اور ان کی مساعدت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے مہندی حسن صاحب جو مختصر تعارف سرکار شاہ میرا حضور رئیس ملت کا بتا رہے تھے۔ میں AR لائیو بھارت نیوز کی طرف سے ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔